बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे जी। हमारे खित्ते में इस वक्त बहुत अहम पेशरफ्त है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर दुनिया बहुत ज़्यादा बोझ डालती हुई भी हमें नज़र आती है। अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा भी पाकिस्तान पे डाल रहा है। क्या पाकिस्तान ये बोझ सहार सकता है? क्या हमने कुछ ज़्यादा ऑफ़र्स की हैं? हम ओवर कमिटमेंट कर रहे हैं? हम उतनी पेशकश कर रहे हैं जितना हम मुतहम्मल हो सकते हैं या उससे ज़्यादा की बात हो रही है? ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन जब खित्ते की सूरत हाल देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी एक महाज आराई है जो बढ़ती ही चली जा रही है, कभी एक नुक्ते पे कभी दूसरे नुक्ते पे। लेकिन आजकल जो बात है वो है इस्लाहात की। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में। दो वफाकी वज़रा जो कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब और शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर के किरदार के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने वफाकी हुकूमत की तरफ से किया है और उनको लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं, वो पार्टी हैं और अगर उनको सियासत करनी है तो फिर वो इस्तीफ़ा दे दे। और ये भी कहा कि इस्लाहात हम जो भी करना चाहते हैं उसमें ये रोड़े अटकाते हैं। तो ये जो मामला है इदारों की आपस की महाज आराई का, ये मामला किस करवट बैठेगा, आज के प्रोग्राम में कुछ उसके ऊपर भी बात करेंगे जी। बहुत ज़रूरी है कि आप खित्ते की सूरत हाल में देखें तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो हमें होती हुई नज़र नहीं आती। मेरे साथ एक बहुत एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनके सामने ये दोनों चीज़ें रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी राय इस हवाले से क्या है। जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन इन करने के लिए जी। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुल साकिब साहब जो कि साबिक़ सफ़ीर हैं, बहुत शुक्रिया। आप रेगुलरली लिखते भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे और रीजनल इशूज़ के ऊपर। मुज़म्मिल सरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। गुफ्तगू का आगाज़ में सरदार साहब आपसे ही करना चाहूँगी। तो सबसे पहला सवाल जो सरदार आसिफ साहब आपकी तरफ मैं लेके आती हूँ, हमारा मरकज़ी मौजू तो अफ़गानिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार को लेके हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। क्या इससे इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ होगा या आपको लगता है कि सियासी जमातों को बैठ पे इस पर कुछ गौर खोज करना चाहिए? क्या करना चाहिए इस वक्त सियासी जमातों को? जी मोहतरमा, बात यह है कि इस वक्त हमारी हुकूमत को बेपनाह शिकायत हैं इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे। अब इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि वो ये कहे कि जी आएँ बैठे हमारे साथ और जो इतराज़ात हैं आपको और जो आपके ख़दशात हैं हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और जहाँ मुमकिन है वो सारे हम जो कबाहतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर भी अपोजिशन को बार बार दावत दी है कि आप जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें आके बैठिए और अपनी तजावीज़ लेके आइए और हम अपनी तजवीज़ पेश करते हैं और वहाँ बहस मुबैसे के बाद गौर व खौस के बाद कोई मुल्क की खातिर, क्योंकि इलेक्शन तो सारे पाकिस्तान के लिए होना है, तो पाकिस्तान की खातिर एक अच्छा मसवदा हम तैयार करें जिसको मुकर्रना के सामने पेश किया जाए और वो सारी इस्लाहात जो ज़रूरी हैं जो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई है और वो इस्लाहात हो सके। मगर अपोजिशन का रवैया खासा मनफी है और वो उनकी सारी सियासत अब एक ही नुक्ते पे अड़ गई है कि जनाब पहले आप अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का जो अमल है इसको ख़त्म करें और हमें छुट्टी दें, फिर हम ये बातें करेंगे। अच्छा सरदार साहब, आपने वो एहतसाब के ऑर्डिनेंस पे जी सरदार साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से ये बात कही है। आपने कहा कि अपोजिशन का रवैया मनफी है, लेकिन जिस तरह का एग्रेसिव रवैया हम देख रहे हैं, जारहाना अंदाज हुकूमती वज़रा का, जैसी बयानबाजी होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, एक आईनी इदारा है,
ایک آزاد ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے اوپر اس طرح کا حملہ آور ہونا اور اس طرح کے بیان دینا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومتیں اس طرح کا رویہ رکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، آپ سینئر منسٹر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو حکومت تنقید ہی کر رہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں کر رہی. کہیں حکومت نے الیکشن کمیشن پہ حملہ تو نہیں کر دیا. آپ دیکھیں ذرا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر پاکستان میں اور کوئی ادارہ نہیں ہے. یعنی مقننہ ہے اور سپریم کورٹ ہے اور ایگزیکٹو ہے. وہاں پہ حملہ کر دیا گیا. وہاں تو جسمانی حملہ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اور ججز کی جو جسٹسز ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئی. تو یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس وقت ایک تنقید ہے، حملہ نہیں ہے. صحیح. اس وقت حملہ تھا، تنقید نہیں تھی. تو فرق، بہت بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی شہری یہ توقع کرتا ہے، ہر پاکستان کا ووٹر یہ توقع کرتا ہے کہ الیکشن کا سارا عمل وہ ٹھیک ہو، الیکشن میں دھاندلی نہ ہو، الیکشن میں جعلی ووٹ نہ پڑیں، الیکشن میں جعلی آئی ڈی کارڈ نہ استعمال ہوں. میں اس چیز کا خود وکٹم ہوں. میرے خلاف بھی دھاندلی ایک دو الیکشنوں میں بے پناہ کی گئی، اور زیادہ تر ووٹ جعلی ووٹ نکلے. اور لاہور میں جگہ جگہ شناختی کارڈوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھیں. تو اب یہ کب سلسلہ ختم ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ الیکشن شفاف نہیں کرائیں گے صحیح تو پاکستان میں جمہوریت کیسے چلے گی؟ ٹھیک ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تنقید ہے، حملہ نہیں ہے. میں اپنے باقی مہمانوں سے بھی اس پہ ذرا کامنٹ لے لوں. سہروردی صاحب، پہلے آپ کہیے گا کہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن. حکومت کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو پارٹی بنا لیا اپوزیشن نے. ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ اور اس میں اب الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اگر عوام کا کم ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ دیکھیں، کیا حکومت اختلاف رائے کو یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ادارہ اس سے اختلاف کرے اور اس کی بات نہ مانے اور کہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، وہ ادارہ اپوزیشن کا ایجنٹ ہو گیا نا؟ کل کو اگر سپریم کورٹ بھی کسی بات پر گورنمنٹ کی بات نہیں مانے گی تو وہ بھی اپوزیشن کی ایجنٹ ہو گئی. پھر اس طرح اور بہت سے ادارے ہیں جو حکومت کی اگر کسی بات کو نہیں مانیں گے تو وہ اپوزیشن کے ایجنٹ ہو گئے. اور میری اداروں کے حوالے سے بھی حکومت کی ذرا مبہم سی پالیسی ہے. ویسے تو یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اداروں کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم اداروں کے ساتھ سیم پیج پر ہیں، پر ہم نے دیکھا ہے کہ طاقتور اداروں کے سامنے سرنگوں ہیں اور کمزور اداروں کو شیر کی طرح دھاڑتے ہیں. تو اگر الیکشن کمیشن کو ایک کمزور ادارہ سمجھ کے اس پر دھاڑ رہی ہے حکومت، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ 90 کی دہائی کی کوئی مثال سامنے لا کر اور آج کے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں. یہ چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت نے تجویز کیا تھا، لائے ہوئے سال نہیں ہوا، اور آپ نے ان کو، میرا مطلب ہے، ان کے خلاف پریس کانفرنسیں شروع کر دی ہیں. کیا اداروں کے خلاف حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسیں جمہوریت کے مطابق ہیں؟ کیا حکومت کو اداروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے پریس کانفرنسیں کر کے ان کی تذلیل کرنی چاہیے؟ کیا یہی جمہوریت کی بہترین روایات ہیں جو یہ حکومت آگے لے کے چلنا چاہتی ہے؟ اور اگر ماضی میں کچھ غلط ہوا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں اس حکومت کو مزید غلطیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں کچھ غلط ہوا ہے. ماضی میں تو اسمبلیاں ٹوٹتی بھی رہی ہیں، پھر 58-2 بھی ختم ہو گیا نا. ماضی میں مارش اللہ لگتے رہے ہیں، پھر آج بھی مارش اللہ کو جائز قرار دیتے ہیں. ماضی میں وزراء اعظم کو پھانسیاں لگتی رہی ہیں، آج بھی پھانسی دیتے ہیں. ماضی میں نااہل کرتے رہے ہیں، آج بھی نااہل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، میں ذرا نجم صاحب سے بھی پوچھ لوں. نجم صاحب، اداروں کی آپس کی ڈومین پاکستان میں ایک ایسا جھگڑا ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوا، چاہے ڈکٹیٹرشپس تھیں، چاہے سویلین حکومتیں تھیں. ایک بار پھر ہم اسی نہج پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. آپ اس میں کس کے اوپر سمجھتے ہیں زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ فضا نہ بننے دی جائے؟ دیکھیے، جو سویلائزڈ
ممالک ہیں نا، وہاں پہ اگر کسی شخص کو آپ تعینات کرتے ہیں کسی عہدے کے لیے تو اس کا نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اس کی پولیٹیکل افیلیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، اس کا کردار اور اس کا جو کام ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور سردار صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا. دیکھیے اپوزیشن وہی چاہتی ہے جو حکومت چاہتی ہے. کیسے؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز صاف اور شفاف ہوں. تو یہ آپ کا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ پوائنٹ بنتا ہے جس پہ دونوں ایگری کرتے ہیں. طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس پہ ہے مسئلہ، اور وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر اپنی انا کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ پروپوزل دے رہا ہوں، اس کو بائی ہک اور کروک آپ نے ماننا ہی ہے، تو یہ زبردستی ہوگی، دھونس ہوگی. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کم از کم جو حکومت کہہ رہی ہے اس کو پراپر یعنی طریقے سے اس کو اینالائز کریں اور ٹیکنیکلی اس کو دیکھیں کہ کیا یہ جو آپ کی مشینوں والا سلسلہ ہے کیا یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. الیکشن کمیشن، اصلاحات، اور جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ پہ کہ اس کو جب آپ سیاسی رنگ دیں گے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، چاہے کوئی بھی مقدس کتاب ہے، آپ اگر اس کو سیاسی رنگ دیں گے ایون ریلیجن کو بھی تو اس میں گڑبڑ ہوگی. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ دونوں پارٹیز ذرا دیکھیں کہ آئندہ کوئی پتہ نہیں ہے 4 سال بعد کس حکومت نے آنا ہے. یہ وقت ہے کہ اس میں ان اصلاحات پہ کسی جگہ پہ منتج ہو کے کسی جگہ ٹھیک ہے. پہ جو اپوزیشن بھی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، اور ظاہری بات ہے جو بھی اصلاحات ہوں گی وہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے نظام کے لیے، ہماری ریاست کے لیے ہو رہی. کسی جماعت کے لیے تو ہوتی بھی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی جماعت سینٹرک ہونی چاہیے. بنیادی نقطہ بھی یہی ہے. بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر جو افغانستان کی صورتحال ہے وہاں پر بھی اپوزیشن ہمیں گلا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حکومت ہمیں آن بورڈ نہیں لے رہی. حکومت نے کیا پالیسی اپنانی ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے ساری سچویشن، ہمیں کچھ نہیں پتا. اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور اب اگر ہم خطے کی صورتحال کی طرف جائیں تو سردار صاحب پہلا سوال آپ سے اس معاملے میں یہی ہے کہ اپوزیشن یہ گلا بھی کرتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ان کو کچھ نہیں بتا رہی کہ خطے میں جو صورتحال ہے، پاکستان کی پالیسی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، پاکستان دنیا کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کر رہا ہے. اتنے سارے وزرائے خارجہ آ کے یہاں پہ مل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ناجائز ہے یا واقعی حکومت کو کچھ بتانا چاہیے؟ آپ اپنے ماضی کے تجربے سے بھی بتائیے کہ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ بات کرنا، اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ جی دیکھیں، ایک فورم موجود ہے اور وہ فورم قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں موجود ہے، اور وہ فارن افیئرس پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. میں جب فارن منسٹر تھا تو مجھے جب بھی بلایا جاتا تھا میں جاتا تھا وہاں اور انہیں بریف کرتا تھا. اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ ہمارے محترم وزیر خارجہ بھی جب بھی ان کو بلایا گیا اس فورم پہ وہ ضرور فارن افیئر اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں دونوں کو وہ پوری بریفنگ دیں گے. فورم اس وقت وہی ہے، اور وہاں سے اگر وہ چاہیں، اگر اسٹینڈنگ کمیٹی چاہے یا حکومت چاہے تو وہ پھر ایک جنرل ڈبیٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ فلور آف دی ہاؤس پہ ہوتی ہے. تو یہ سارے پروسیس موجود ہیں اور انشاءاللہ کوئی گورنمنٹ کوئی چیز چھپا نہیں رہی. سب کچھ ساری دنیا کے سامنے ہے. جو افغانستان میں ہوا ہر شخص جانتا ہے، اور جو آئندہ وہاں ڈیولپمنٹس ہم توقع کرتے ہیں اس کا بھی سب کو علم ہے. جان صاحب، جو اس وقت کمٹمنٹس کی بات ہے پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہیں اوور کمٹمنٹ تو نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
देखिए जी, ना तो हमें तालिबान की वकालत करनी चाहिए और ना ही कहीं उनके बिहाफ पे कमिटमेंट देनी चाहिए। ये तालिबान को खुद समझना चाहिए कि उनकी हुकूमत को आम हालात में अगर वो इलेक्टेड होते तो सारी दुनिया तस्लीम कर लेती। जब वो इलेक्टेड नहीं हैं और वो ताकत के बलबूते पे आए हैं हुकूमत में और वो दावा करें कि पूरे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बात नहीं मानती। नतीजा ये कि अगर आप कह रहे हैं कि जी हमें रिकॉग्नाइज किया जाए जो तालिबान कहते हैं, तो फिर दुनिया की नजर में कम से कम उनकी लेजिटिमेसी तो होनी चाहिए। दूसरी तरफ इशू ये है कि अफगानिस्तान में ये तजर्बा है कि अगर अमन लाना हो वहां पे, तो ये जितनी भी ये एथनिक माइनॉरिटीज हैं या वहां के लोग रहने वाले हैं, इनको कहीं ना कहीं आपने इंक्लूड करना होगा, इन्वॉल्व करना होगा, वरना ये कहीं ना कहीं बैठ के आपके खिलाफ जंग लड़ते रहे। ठीक है। और नतीजा ये कि अफगानिस्तान में रिट कायम करना पूरे अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के लिए ख्वाब बन जाए, खून खराबा होता रहे। ये चीजें उन्होंने उस वक्त तस्लीम की थी जब उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, या उस वक्त ही कहते कि नहीं हम ये करेंगे। लेकिन अब तो वो जज साहब ये कहते हैं ना, तो आपने अंडर जी अब तो वो ये कहते हैं ना कि हमारा सियासी मुआहदा होता तो हम ये करते, मुआहदा ही नहीं हुआ, हम तो ताकत के जोर पे आए हैं, जो हमारी मर्जी होगी। चले ना सही मुआहदा, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी मर्जी है कि वो इनकी हुकूमत को तस्लीम करें या ना। नतीजा ये कि इनको जो आगे पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, इनको देगा कोई नहीं। तो बात ये है कि ये अगर आपने फैसला किया है कि आपने वही जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और ये अबू धाबी ने 3 मुल्कों ने तस्लीम किया है, वो इतना ही काफी है आपके लिए, तो फिर तो ठीक है, आप चलते रहें इसी तरह। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया के साथ मिलकर अभी नॉर्मल रियासत की तरह अपना मामला चलाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, तो अपने मुल्क को तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको फिर अक़वाम आदम के साथ चलना होगा। ठीक हो गया। तो समझते हैं कि ये मैं वापस आती हूँ, नहीं। ठीक है, मैं वापस आती हूँ इस पॉइंट पे। नजम साहब, पहले अगर आपसे मैं पूछ लूँ, फिर मैं सोहरावर्दी साहब की तरफ जाऊँगी। आप किस तरीके से देखते हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, हमारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, खिते में दौरे हो रहे हैं, हाई लेवल के वज़ीर आज़म साहब मिल रहे हैं रीजनल पावर्स के साथ। हाउ डू यू लुक एट द पॉलिसी? कोई पॉलिसी समझ आती है आपको? मुझे बिल्कुल आती है जी। उसमें सबसे 2-3 बुनियादी सवाल जो है ना, वो असल में कंफ्यूज कर रहे हैं उन सब लोगों को जो कि चाहते हैं कि इस तरह करके तालिबान ने तसल्लुत कायम किया, इस तरह करके लेजिटिमेसी मिले और इस तरह करके एकदम से अमन आ जाए। पहली बात यह है कि अफ़गानिस्तान की तारीख़ अगर आप देखें, पिछले 600-700 साल की देख लें, कितनी देर के लिए अमन आया वहाँ पे, और वो किस चीज़ की, किस चिड़िया का नाम था जिसको वो अमन कहते थे। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि आप इस दफ़ा की जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की, ये वो 90 की दिहाई वाली नहीं है। 90 की दिहाई में चाइना आपके साथ नहीं था, तालिबान के साथ, रशिया आपके साथ नहीं था, आपके साथ तुर्की, ईरान वगैरह जो है वो नहीं थे, पाकिस्तान था, यूएई था और आपका सऊदी अरेबिया था। इस वक्त जो लेजिटिमेसी की बात हो रही है वो सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक है अमेरिका और एक है यूके। इन 2 को अगर आप राज़ी कर लें, और जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, ये हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में वही कुछ होता रहा है, वही कुछ होता रहेगा जो कि अमेरिका चाहता है। मकसद ये है, मतलब ये हुआ कि अगर आप अमेरिका को राज़ी कर लेते हैं, अगर आप अमेरिका को राज़ी कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस भी ऑन बोर्ड आएगा, यूके भी उसको फॉलो सूट करेगा और उसके बाद ये लेजिटिमेसी आपको मिल सकती है। लेकिन आपको चाहिए फौरी तौर पे कि 9 बिलियन के जो आपके एसेट्स हैं अफगानिस्तान के, उनको अनफ्रीज कराया जाए। ठीक है जी। आपको चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस शुरू हो रहा है, साथ ही आप ये कह रहे हैं कि जी मदद हमारी करें, लेकिन ये है कि हम ह्यूमन राइट्स पे बात अभी नहीं करेंगे, हम छोटी बच्चियों को स्कूल में दाखिले पे बात अभी नहीं करेंगे, हम अपनी कल्चरल वैल्यूज़ नहीं छोड़ेंगे, हम ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो आप कह रहे हैं इसको हम अपने तौर पे देखेंगे, हम दुश्मनों को कैसे अपनी कैबिनेट में शामिल अच्छा करें। इस नुक्ते पर ज़रा इजाज़त दीजिए मुझे। दुनिया तो यही डिमांड करी है सोहरावर्दी साहब, और हमने भी कहीं ना कहीं ये कहा, खुले लफ्ज़ों में भी कहा, बैनुस्सुतूर भी कहा कि भाई ये बदल गए हैं। क्या बदले हैं? सरकारी वहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, टीवी सेट्स तोड़ने के, ख़वातीन के हुकूक़ की वजारत उन्होंने ख़त्म कर दी है, वहाँ पे ख़वातीन सरापा एहतजाज हैं, मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बंद कर दी हैं। तो ये जिस तरफ नजम साकिब साहब ने जो गिनवाई हैं चीज़ें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, या जो नहीं वो तस्लीम कर रहे, इसके साथ क्या ये बात आगे बढ़ सकती है? और हम
کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم منا سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 16 ستمبر کو یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد افغانستان پر پاس کی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ قرارداد کو یہاں زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا اور ہم دوسرے ایشوز میں پھنسے رہے۔ اس قرارداد میں جہاں یہ لکھا ہے کہ افغانستان میں انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ وڈرا کیا جا سکتا ہے، اور تھریٹ کیا گیا ہے پاکستان کو اس قرارداد میں کہ آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ ہم واپس لے لیں گے اگر افغانستان میں یہ کچھ نہ ہوا۔ جی، بلومبرگ کا ایڈیٹوریل بھی ہے ایک ایسا ہی جو سجیسٹ کرتا ہے کہ فیٹف سے بھی نہ نکالیں اور آئی ایم ایف میں بھی ان کے اوپر سختی کریں۔ جی جی سختی کریں۔ اور اب مجھے یہ بات، آج جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کا وکیل نہیں بننا چاہیے، جب ہم ساری وکالت کر چکے ہیں سی این این پر بھی اور دوسری جگہ بھی انٹرویوز دے کر پرائم منسٹر کے لیول پہ، اور میرے خیال میں وہ ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر تھے وہ انٹرویو، جو بالکل نہیں دیے جانے چاہیے تھے۔ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو کسی دوسرے ملک کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کلو لیس ہے، انہیں کچھ نہیں پتا۔ بھی کوئی پاکستان کے بارے میں اگر جو بائیڈن کہے کہ پاکستان کو کاکھ نہیں پتا تو ہم مائنڈ نہیں کریں گے، تو پرائم منسٹر کو بھی ڈپلومیٹک لینگویج کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے ملک کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بات کیسے کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ان کے اپنی کسی کمیٹی میں کوئی بات ری وزٹ آف ریلیشنز کی ہے تو ہم اس کو اس لیول پہ ایڈریس کرتے، رسپونڈ کرتے، نہ کہ پرائم منسٹر سی این این پہ بیٹھ کے انٹرویو دے دیتے۔ آپ فارن منسٹرز کے دوروں کی بات کر رہے ہیں، میں یورپین یونین کی پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کی بات کر رہا ہوں کہ کیا فائدہ اگر ساروں نے مل کر ہی قرارداد پورے یورپ نے کر دی۔ بات صرف انگلش اور انگلینڈ اور امریکہ کی نہیں ہے، یورپین یونین میں تو اس وقت نہ انگلینڈ بیٹھا ہے نہ امریکہ بیٹھا ہے، فرانس سے لڑائی چل رہی ہے ان کی، جی، اس کے باوجود آپ قرارداد دیکھ لیں جو ہمارے خلاف آئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی ایک سوچ ہے اس کے بارے میں، اور پاکستان نے بے وجہ اس میں خود کو پھنسایا ہے، جس کے آگے بہت ہی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، ہم پر سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں، اور ہم شروع سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈسٹنس رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو ڈسٹنس ہم نے مینٹین نہیں کیا۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے جی۔ اور ہم نے ابھی دیکھا کہ تاجکستان کے صدر سے جو وزیراعظم کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جو تاجک گروہوں کی آپس کی اور افغان طالبان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور وزیر اطلاعات نے کہا ہماری خواہش ہے کہ وہ شامل ہوں۔ ہم اس طرح کی خواہشات کا اظہار آخر کس بل بوتے پہ کر رہے ہیں، یہ سوال بھی اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھتے ہیں جی بریک کے بعد۔ جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل صاحب، اگر میں پہلے آپ سے پوچھوں کہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی جو ثوابدید ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں سے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ طالبان کو پاکستان کے بیانات مداخلت کی طرح لگ رہے ہیں، یا وہ مداخلت سمجھ سکتے ہیں، اگر میں الفاظ کا چناؤ اس طرح سے کروں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، مداخلت نہیں ہے یہ تو۔ جب انہوں نے ایگریمنٹ وغیرہ کیا تو باہر صورت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی وہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اشرف غنی کی، اس سے ایک انٹرم گورنمنٹ بنے گی، پھر مذاکرات کی بنیاد پہ آپ حل نکالیں گے اور پرماننٹ بنیں گے۔ اس میں کو کہ حل نہیں دیا ہوا تھا، وہ انہوں نے خود ہی مذاکرات سے نکالنا تھا۔ اب وہ مذاکرات تو ہو نہیں رہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہی حالت رہی تو سب سے پہلے تو انسانی المیہ بنے گا افغانستان میں، جس کا امپیکٹ آئے گا پاکستان پہ، یہاں سے چیزیں سمگل ہونی شروع ہو جائیں گی، راشن سمگل ہوگا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خود افغانستان کے اندر جب حکومت تنخواہیں نہیں دے گی، اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہاں فساد ہوگا۔ آپ دیکھیے 3-3.5 لاکھ کی ان کی فوج تھی، اور اسی طرح ان کی پولیس اور دوسرے ملا ملو کے کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں انٹیلیجنس وغیرہ کے، جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ وہ امریکہ دیا کرتا تھا، امریکہ چلا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ وہ فارغ پھر رہے ہیں تو لازماً وہ کسی نہ کسی اور کام پہ لگیں گے، یا نارکوٹکس پہ لگ جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ویپن وغیرہ، یہ گن رننگ شروع ہو جائے گی، بیچتے پھریں گے کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تو موجود ہے پرسنل۔ تو یہ اتنا آسان نہیں، بڑا سیریس قسم کا مسئلہ ہے کہ افغانیوں کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ان کے لیے آئے،
باقی دنیا کے لیے بھی کہ وہاں پاور سینٹر نہ بنے جہاں سے لیکن یہ جو ہماری گڈ ول ہے یہ کہیں پہ ملائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا. امریکہ تو سارا کا سارا ملبہ ہم پہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کریں گے, آپ ان کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا کے دے دیں تب بھی وہ کریں گے. ان کا ڈو مور جو ہے وہ ان اینڈنگ ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کس نہج پہ آ کے, کس لمٹ پہ آ کے آپ نے ان کو کہنا ہے جی نو مور. یہ اس میں کبھی امریکہ نے بھی کوئی سفارتی آداب کا خیال نہیں رکھا. وہ کام ایک نکل جائے تو اگلا آپ کے سامنے رکھ دے گا, اگلا نکل جائے تو دوسرا کر دے, پھر تیسرا رکھ دے گا. اس لیے ہمیں اپنے طور پہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سو اس وقت ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم طالبان کو قائل کریں, کیونکہ ہمارے روابط موجود ہیں, ہمارے ایمبیسڈر وہاں موجود ہیں, وہ ملتے رہتے ہیں. ان کو قائل کریں کہ دیکھیں جو آل انکلوسیو گورنمنٹ کی بات دنیا کر رہی ہے وہ آپ کی لیجیٹمیسی کے لیے کر رہی ہے, اور اس میں آپ کو ایک ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ بنانی ہوگی جو سب کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرے. ٹھیک ہے, جو ہم توقع کرتے ہیں سردار صاحب, وہ لگتا ہے کہ ہم طالبان سے زیادہ توقع کر رہے ہیں اور اسی حساب سے دنیا ہم سے بھی بہت توقع کر رہی ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ مختلف بھی رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید طالبان اب آپ کی اتنی بات نہیں سنتے جتنے ماضی میں سنتے تھے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ نہیں جی, میں تو اگری نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک عبوری حکومت بنائی ہے. اچھا, ایک ٹرانزیشنل حکومت بنائی ہے, مستقل حکومت نہیں بنائی. اور وہ اس لیے بنائی ہے کہ پہلے انہوں نے اپنے اندر جو ان کے مختلف گروہ ہیں, دھڑے ہیں, ان کے اندر انہوں نے ایک کنسنسس پیدا کیا ہے جس کے تحت جو حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو کیبنٹ میں لائے ہیں. پھر قندھار کے جو قائدین ہیں اور ان کے سب جو تحریک طالبان کے بانیوں میں سے ہیں, ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب, ان کو رہبر بنایا گیا ہے. اور دوسری گورنمنٹ کی جو شکل دی انہوں نے, یہ ساری عبوری ہے. اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں ایک کولیشن چاہیے, جو نیشنل ایک گورنمنٹ بنانے کی ان کو ضرورت کا پوری طرح احساس ہے. یہ وجہ ہے کہ وہ کابل میں تقریباً سب گروہوں سے بات کر رہے ہیں. صحیح. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مغرب چاہتا ہے وہ نہیں مانیں گے. اب وہ یہ بات کیسے مانیں کہ جن لوگوں نے امریکن وہاں جہریت کا ساتھ دیا اور امریکہ کے بل بوتے پہ وہ آ کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے, اب طالبان کیسے مانے کہ ان کو ہم حکومت میں بہت بڑے عہدے دے دیں؟ کیا جب امریکن نے قبضہ کیا افغانستان پہ تو انہوں نے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائی تھی؟ کیا انہوں نے طالبان کو اس گورنمنٹ کا حصہ بنایا؟ تو اب امریکہ کی جو یہ پوزیشن ہے یہ ایک غیر, میں نہیں سمجھتا کہ اچھی پوزیشن ہے. سہروردی صاحب, آپ نے کچھ بتایا کہ تھریٹننگ قراردادیں اور تھریٹننگ میسیجز اور جو باڈی لینگویج بھی ہے دنیا کی اس وقت پاکستان کے لیے وہ تھریٹننگ ہے. آپ کے خیال میں پاکستان سے وہ چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ ہم کیا آفر کریں, لیکن وہ کیا چاہتے ہیں, آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ پہلی بات تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 9/11 کے بعد سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں تھے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں, ہمیں سائڈ چینج کیوں کرنی ہے؟ اور اگر ہم 9/11 کے بعد سے ان کو ہم نے اڈے دیے, ان کے ساتھ ہم نے نان نیٹو اتحادی بنے, ہم جنگ میں ہم نے یہاں سے امبیسڈر پکڑ کے گوانتانامو بے بھیج دیا, ہم ان کے ساتھ 20 سال مل کر طالبان کے خلاف لڑتے رہے, تو ون اوور نائٹ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم تو طالبان کے ساتھ ہیں, تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر مطلب ان کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا, ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے, آپ 20 سال ہمارے ساتھ کھڑے رہے, بہت اچھا کیا, اور اب آپ نے یکدم طالبان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت درست کر رہے ہیں. کیا کہیں وہ آپ کو اس کے جواب میں؟ 20 سال ہم نے پیسے کم لیے, زیادہ لیے تو صحیح نا. اب وہ بارگین کرنے والے مشرف کی بات تھی, اس حکومت کی بات تھی 9/11 کے بعد کہ وہ ایک ٹیلی فون پر ڈھیر ہو گئی اور کوئی وزیر اعظم 5 ٹیلی فون پر ڈھیر نہیں ہوا, اور کوئی جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے وہ ایک فون پر ڈھیر ہو گیا. یہ تو ماضی کی باتیں ہیں نا, اور اس نے کوئی ڈیل نہیں کی, اس نے کوئی بات نہیں کی, ہمارا کتنے بلین کا لیکن نقصان ہو گیا. اب کیا ہے, اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب سزا ملے گی. میں تو دیکھ رہا ہوں دنیا کی جو ٹون ہے, اگر پاکستان نے اپنی فارن پالیسی چینج نہ کی
پرائم منسٹر نے اپنی ٹون چینج نہ کی تو میرے خیال میں دنیا افغانستان پر تو سینکشن لگائے یا نہ لگائے، پاکستان پر ضرور لگا دے گی. ہم فیٹف میں پہلے پھنسے ہوئے ہیں، جی ایس پی پلس ختم کر دیں گے. وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہلے ہمارا بڑھ رہا ہے، جو ایکسپورٹس تھوڑی سی بڑھی ہیں وہ اس کو کنٹیل کر دیں گے واپس، اور اس طرح ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے آئی ایم ایف سے. میں ذرا نجم صاحب سے پوچھ لوں. نجم صاحب، یہ ان کو خدشات ہیں، اور ظاہر ہے یہ جنون خدشات ہیں کیونکہ ماضی میں ہم بھگت چکے ہیں بہت کچھ اس طرح کی پالیسیوں سے جن کو اب ہم ڈیل کہتے ہیں. وہ ماضی کی طرف اشارہ کریں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم آج بھی سوال لے کے کھڑے ہیں کہ بھی کس نے کیا کیا تھا. اینی ویز، اب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ بڑا اچھا پروگرام چل رہا ہے تنزیلہ آپ کا. دیکھیے یہ فیٹف اور جی ایس پی پلس اور یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم وغیرہ ہے نا، اس میں ذرا تھوڑا سا ٹائمنگ کا دیکھ لیتے ہیں. جی ایس پی پلس آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اسی یورپین یونین کی ایک اس نے ایک امپورٹنٹ حصے نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اس کو جی ایس پی پلس سے نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد سے ہماری نیگوسیشن جاری ہے. فیٹف کو تو بہت وقت ہو چکا ہے، اور 15 اگست کے بعد یہ ساری صورتحال ہے، تو ٹائمنگ تھوڑے سے دیکھنے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے طالبان وہاں پہ آئے ہیں اور امریکہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. طالبان جو کر رہے ہیں اس میں امریکہ کی مرضی شامل نہیں ہے. اب آپ کو چاہیے سارا کچھ امریکہ سے، چاہیے آپ کو یو کے سے، چاہیے آپ کو یورپین یونین سے، اور آپ انہی کی باتیں نہیں مان رہے. تو یہ ایک خاص قسم کی رگ مرول ہے، اور اس میں جلدی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس چیز کی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ اتنی جلدی میں کیوں ہیں. ہم نہیں ہیں، یہ ایک وزیر خارجہ آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے. نہیں، وہ تو اپنا وہ تنزیلہ ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر ملک کا جو وزیر خارجہ یہاں پہ فرض کریں یو کے سے آئے تو انہوں نے آپ کو اپنے بتانے ٹاکنگ پوائنٹس انہوں نے بتانا ہے جی کہ ہمارے خیال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے. اگر کسی وزیر خارجہ سے شاہ محمود قریشی کی بات ہوتی ہے تو وہ بتائیں گے جی ہمارے خیال میں افغانستان کا حل آپ کو اس طرح کرنا چاہیے. یہ نیگوسیشنز نارمل ہیں. 9/11 کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اسپیٹ آف فارن منسٹرز آئے تھے. ہم نے کبھی کسی کو بتایا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ مجھے سوال ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے کیا تھا، اور میں نے کہا تھا جی کہ کسی نے کہا جی کہ ایران میں جب آیا تھا ریولوشن تو اس وقت ان سے کہا گیا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ میں. دیکھیے اگر آپ ایران کی مثال دیتے ہیں تو افغانستان کو پہلے ایران بنائیے. سعودی عربیہ کی مثال دیتے ہیں جی وہاں پہ کنگ ہے اور وہاں پہ جمہوریت بھی نہیں ہے اور پھر بھی امریکہ، پہلے سعودی عربیہ بن کے دکھائیے. میرا پاکستان جو ہے اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے اور بڑے تیقن سے کہہ رہا ہوں، میرا پاکستان اس وقت اپنے ذاتی جو اپنے اندرونی مسائل ہیں، بیرونی چیلنجز ہیں، وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ اس وقت جب کہ ویسٹ آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ یہ کریں اور افغانستان کے ساتھ یہ کریں، تو ہم ذرا اپنی اوقات بساط سے باہر نکل کے بات کریں. پلیز نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے اپنے اکنامک انڈیکیٹرز کیسے ہیں. یہ جو فیٹف اور یہ جی ایس پی پلس تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو جو آئی ایم ایف کے مسائل ہیں، آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کی مہنگائی وغیرہ، یہ زیادہ بنیادی مسائل ہیں. ہاں ایک اور بات، مسئلہ بھی ہے کہ ابھی جو ٹیررزم کا وہ ہے وہ بھی سر اٹھانے لگے. وہ تو آئے گا. دیکھیں جب آپ دریا میں چھلانگ لگائیں گے تو گیلے تو ہوں گے. آپ یہ چاہتے ہیں دریا میں چھلانگ بھی لگائی جائے اور خشک آپ جو ہے نا دوسرے کنارے تک. جی تھینک یو سو مچ جی. سردار آصف احمد علی صاحب، مزمل سہروردی صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب اور نجم ثاقب صاحب، آپ نے گفتگو سنی. کنکلوزیو گفتگو ہو نہیں سکتی. معاملہ ایسا ہے کہ جس نے ابھی اور کھلنا ہے. اس کی جیسے جیسے انفولڈ ہوں گے معاملات ویسے ویسے چیزیں بدلیں گی. لیکن پاکستان کے لیے ظاہر ہے ایک پریکاشن ضرور ہے. پاکستان کو محتاط انداز میں نمائندگی کرنی چاہیے، اپنی ترجمانی کرنی چاہیے، اپنے اسٹیٹ انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. بنیادی نقطہ یہی ہے، اوور کمٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.